अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीजों दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप खुश आबाद रहें, आमीन। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आज का हमारा मौजू है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आतिश निमरूद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुत शिकनी के अमल के बाद आप अलैहिस्सलाम के लिए आग में डालने की सजा मुकर्रर की गई। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, कहा उन्होंने कि बनाओ इसके वास्ते एक इमारत यानी चार दीवारी, उठाओ पुख्ता चारों तरफ से, फिर डालो इसको इस आग के ढेर में। पस बादशाह निमरूद ने इस चार दीवारी बनाने का फौरी हुक्म दे दिया और इसकी पैमाइश का अंदाजा भी इन बनाने वाले कारीगरों को दे दिया गया ताकि पैमाइश के मुताबिक बनाई जाए। और वो चार दीवारी की इमारत ऐसी बनाओ कि इसका अहाता 12 कोस का हो और ऊंचाई इसकी 100 गज की हो। बस एक दीवार इसी के मुताबिक तैयार हुई। बादशाह निमरूद ने हुक्म दिया कि सारे मुल्कों में मनादी करा दी जाए कि मुल्क भर में जितने हमारे दोस्त हैं लकड़ियां काटकर यहाँ लाकर जमा करें। बादशाह निमरूद के इस हुक्म को पाते ही हर शख्स ने अपने हौसला के मुताबिक लकड़ियां लाकर इस दीवार के अंदर चारों तरफ जमा की। फिर जब इसमें आग लगा दी गई तो शोला इसका इस कदर ऊंचा हुआ कि वहां से 3 मील के फासले पर जो जानवर उड़ते तो इसकी तपिश से जल भुनकर खाक हो जाते। इसमें सब काफिर मुतरिद हुए कि इब्राहिम को क्यों कर इस आग में डालें। इतने में इब्लीस अलैहिस्सलाम ने आकर काफिरों को हिकमत बताई और बोला, एक ऊंची जगह तुम सब मिलकर बनाओ। उन्होंने मंजनीक के कारीगरों को बुलाया और इन कारीगरों ने मंजनीक तैयार की। इस मंजनीक के माना उर्दू जबान में गोफन भी कहते हैं। मंजनीक को हेजन नामी कुर्दी आदमी ने बनाया था। इससे पहले कभी किसी ने ये मंजनीक नहीं बनाई थी, बल्कि किसी ने देखी भी न थी। और ये चीज इब्लीस अलैहिस्सलाम ने दोजख में देखी थी और ये खास तरीका दोजखी के वास्ते अल्लाह ताला ने रखा है, क्योंकि जब दोजखी को दोजख में डाला जाएगा तो इसी मंजनीक में रखकर डाला जाएगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस मंजनीक में रखकर इस शोला मारती हुई आग में डाला गया और इस मलाउन ने मंजनीक को दुरुस्त करके जब ठीक ठाक किया तो उसी वक्त बारगाह इलाही से आवाज आई, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आसमान के सब दरवाजे खोल दो ताकि सब फरिश्ते खलीलुल्लाह को देखें कि दुश्मन के हाथ में मैंने दिया है और मैं ये देखना चाहता हूं कि दुश्मन खुदा हमारे खलील अलैहिस्सलाम को किस तरह जलाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान के सब दरवाजे खोल दिए। तब तमाम मलाइक ये हाल देखकर सजदे में आ गए और कहने लगे, या इलाही, इस मैदान में एक ही मोहिद है जो तेरी इबादत करता है और हर वक्त तेरा नाम जबान पर जारी रखता है। इसको दुश्मन के हाथ में डाला है और वो इसको आग में जलाते हैं। इसी वक्त बारी ताला का हुक्म हुआ कि ए फरिश्तों, तुम अगर चाहते हो तो इसको अमान दो। इब्लीस ने गोफन को दुरुस्त करके 400 रस्सियां इसमें लगाई। वजीर ने निमरूद को कहा कि पेरियान अपना इसको पहनाओ, क्योंकि अगर वो ना जलेगा तो लोग कहेंगे कि इब्राहिम पेरियान की बरकत से ना जला। ये सलाह ठहरा कर पेरियान निमरूद मरदूद का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहना दिया और हाथ पांव बांधकर गोफन में रखकर 400 आदमियों ने मिलकर एक बारगी जोर किया, मगर मंजनीक अपनी जगह से न हिली। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर ने भी आकर कहा कि मुझे भी एक रस्सी दो कि मैं इसको खींचूं। अगरचा वो मेरा फर्जंद है लेकिन हमारे दीन का मुखालिफ है। और वो एक रस्सी पकड़कर खींचने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने का भी ये हाल देखा कि वो भी मंजनीक खींच रहा है तो कहा कि मेरा अपना भी मेरा दुश्मन है। ए मेरे खुदा, मैं आज सबसे बेगाना हूँ, सिवाय तेरे मुझे कोई पनाह देने वाला नहीं है। पस 4000 आदमी मिलकर इस गोफन को खींचते थे। इसमें इब्लीस नजिस एक मर्द पीर की सूरत बनकर इनके पास आया और कहा कि अगर तमाम आदमी मशरिक और मगरिब के मंजनीक को खींचेंगे तो भी हरगिज मंजनीक को ना उठा सकेंगे। तब इन लोगों ने कहा कि आखिर फिर क्या होगा। शैतान लाइन ने कहा कि मैं तुमको एक राह बताए देता हूं, तुम अगर इसको अमल में लाओगे तो अलबत्ता इसको गोफन से उठाकर आग
میں ڈال سکوگے. چاہے کہ اول کچھ لوگ بدکاری کریں اس کے بعد پھر منجنی کو اٹھائیں تو آسان ہوگا. پس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں بدکاری کی. اسی وقت فرشتے اس حرکت کبھی سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ بدکاری کر کے منجنی کو پکڑ کر کھینچا. تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش میں ڈال دیا. اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے یا رب تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل علیہ السلام جو خالق برق نے فرمایا ہے وہ تم کرو چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے. یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کچھ مطلب ہے ضرور لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری ہے تو اس رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا اسی گھڑی جل گیا اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی گزند نہ پہنچا سکی کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے. اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی. اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشی میں نشیمان بنائی. اور اسی وقت غیب سے آواز آئی ترجمہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی ہو ابراہیم پر اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا. پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور ایک ہلا اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا. اور جس رسی سے ہاتھوں پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی آگ سے جل گئی اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سرمو برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا. یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں لیکن آپ بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی. اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی اور نہ کچھ مدد مانگی اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا. اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالی نے تم پر بخشا اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی تھی. اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے. اور نمرود علیہ لعنت نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا. وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی اور آپ گل ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا کہ افسوس میری محنت برباد ہو گئی. تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا اور باحکم خدا وہ پتھر جو نمرود مردود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی. اور اس کا وزیر حمان اس بلند مینار پر چڑھ کر با آواز کہنے لگا اے ابراہیم ترجمہ یعنی راست نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا. نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا. اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا. اور نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں
جاؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولا 10,000 خزانے زر سرخ اور 10,000 گنج سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ اے ابراہیم نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائیں، اور اسی طرح کے چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالا خانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت اور رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس کے گل و بنفشہ نرگس اور ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے استادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا چپ رہے، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوکاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ ملاحظہ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدے سے نکلنے کے بعد کے واقعات اور آپ کی شادی مبارک۔ اللہ حافظ۔